अज़ीज़ बहनों और भाइयों, कलाम मुक़द्दस के इब्तदाई सेशन में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूँ पास्टर अनवर जावेद और हम खुदा के शुक्रगुज़ार हैं कि खुदावन ने ये खिदमत हमें सौंपी ताकि खुदावन के कलाम की तालीम हम मुल्क पाकिस्तान में मौजूद तमाम कलीसियाओं तक पहुँचा सकें, बग़ैर किसी कलीसियाई इम्तियाज़ के या किसी दर्जा बंदी के। ये खुदावन का फ़ज़ल है और खुदावन में आप देखेंगे कि इस तालीम के दौरान, इन सेशंस के दौरान जो बातें इस किताब मुक़द्दस में दर्ज हैं, उन्हीं बातों की तालीम आपको दी जाएगी। और हर बात जो आपके सामने बयान की जाए, आप अपने सामने बाइबल मुक़द्दस को खोलिए और उस बात को वहाँ से पढ़िए, ताकि आप खुद भी ये बात जान सकें कि जो बात बयान की जा रही है वो किताब मुक़द्दस में मौजूद है और किस तरह से तहरीर शुदा है। इसके साथ कोई भी आपका सवाल हो, कोई ऐसी बात हो जो आपको समझ में ना आए या जिससे आप इख्तलाफ करते हों, तो आप आज़ादी के साथ उसे तहरीर करें और कलाम ऑनलाइन की टीम से रब्ता करें। हम आपके लिए हरदम मौजूद रहेंगे ताकि आपके सवालों के जवाब दिए जा सकें और खुदावंद के कलाम को और ज़्यादा तशरीह के साथ, तफसील के साथ सीखा जा सके। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज का हमारा सबक है बाइबल मुक़द्दस का तारुफ। इसे पेशतर के हम खुदावंद के कलाम को सीखना शुरू करें और इसको स्टडी करना शुरू करें। बेहतर होगा कि हम इस कलाम के मुतल्लिक कुछ ऐसी बातें जानें जो शायद पहले आपने ना सुन रखी हों या आपकी दोहराई हो सके। तो सबसे पहली बात जो मैं आपके सामने बयान करना चाहता हूँ, हमें इस बात का यकीन होना चाहिए कि ये किताब खुदा का इल्हाम है। हमें इस बात का यकीन होना चाहिए कि हर एक बात जो इसमें तहरीर शुदा है वो हकीकत है और वो खुदा के पाक रूह की मर्ज़ी के मुताबिक है। तो इससे पेशतर कि हम थोड़ा इस किताब के मुतल्लिक, इसके सियाक़ो सबाक़ का और पस मंज़र का आपके साथ हम जिक्र करें, तज़किरा करें। आइए मेरे साथ तीमुथियुस का ख़त निकालें, दूसरा तीमुथियुस और उसका 3 बाब है और उसकी 16वीं आयत आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। हर एक सहीफ़ा जो खुदा के इल्हाम से है, तालीम और इल्ज़ाम और इस्लाह और रास्तबाजी में तरबियत करने के लिए फ़ायदामंद भी है, ताकि मर्दे खुदा कामिल बने और हर एक नेक काम के लिए बिल्कुल तैयार हो जाए। खुदा का अल्हाम खुदा के सहीफ़ा में, उसके सहाइफ में मौजूद है, ताकि हमारी तरबियत हो सके, रास्तबाजी में हम आगे बढ़ सकें और कामलियत तक पहुंच सकें। सो खुदावंद के फजल से हम ऐसा करेंगे भी और इस कलाम को और इसकी खूबसूरत तालीमात को हम जानेंगे। याद रखिए कि ये बाइबल मुक़द्दस ये एक यूनानी लफ्ज़ टा बिब्लिया से लिया गया है, जिसका मतलब है किताबों का मजमुआ। टा बिब्लिया, द बुक्स, किताबें। तो किताबों का मजमुआ जिसमें 2 अहदनामों की किताबें हैं, यानी पुराना अहदनामा और नया अहदनामा, इसके 2 हिस्से। तो इन 2 हिस्सों पर जो 2 हिस्सों में जो किताबें हैं उन पर मुश्तमिल मजमुए को बाइबल कहा गया। अब ये बाइबल लफ्ज़ जो है ये दर हकीकत कोई इस तरह का लफ्ज़ नहीं था कि जो रूहानी मतालिब में इस्तेमाल किया जाए। यूनानी में किताबों के मजमूए को बाइबल कहा जाता है। तो इसको टा बिब्लिया को जब मुक़द्दस किताबों के मजमूए को तरतीब दिया गया तो फिर इसे एक नाम दे दिया गया बाइबल मुक़द्दस, यानी मुक़द्दस किताबों का मजमुआ। तो लातीनी में इसे बिब्लिया स्कारा के नाम से पुकारा जाता है, जिसे हम बाइबल मुक़द्दस कहते हैं। ये बिब्लिया स्कारा यानी पाक किताबों का मजमुआ। तो बाइबल मुक़द्दस इस तरह से ये लफ्ज़ हमारे पास आया। और ये बाइबल मुक़द्दस 2 अहदनामा, जैसे हम अभी जिक्र कर चुके हैं, यानी पुराना अहदनामा और नया अहदनामा, अहदे कदीम, अहदे जदीद, 2 अहदनामों पर मुश्तमिल है। जैसे कि नाम से ही समझ आ रही है कि एक पुराना अहद है और एक नया अहद है। तो एक पहले वाला अहद जो बनी इसराइल के साथ खुदा ने किया, जो पुराने अहदनामा की कलीसिया के साथ उसने किया,
اور اس کے بعد پھر نئے عہد نامہ کی کلیسیا کے ساتھ کیا گیا وعدہ اور وہ عہد جس کو ہم عہد جدید کے نام سے جانتے ہیں. اور ان دونوں عہد ناموں کی جو کتابیں ہیں وہ ٹوٹل ملا کر کل ملا کر 66 ہیں. 39 کتابیں پرانے عہد نامہ میں اور 27 کتابیں نئے عہد نامہ میں، تو کل ملا کر 66 کتابیں. اب یہ 66 کتابیں ہمارے پاس 1600 سال میں تحریر ہو کر ہمارے پاس آ گئیں. یعنی ان کتابوں کو تحریر کرنے میں 1600 سال لگے، اور ان 1600 سالوں کے وقت میں خدا نے اپنے بندوں پر اپنے کلام کو نازل کیا، اپنی سچائی کو نازل کیا، اور 1400 BC سے 90 AD تک یہ کتابیں تحریر ہوئیں. یعنی 1400 قبل از مسیح سے لے کر 90 سن عیسوی تک، اس 1600 سال کے مجموعہ میں یہ کتابیں تحریر ہوئیں، اور خدا نے 40 لوگوں کو استعمال کیا تاکہ وہ ان 66 کتابوں کو لکھ سکیں. اب یہ جو 40 لوگ ہیں ان میں کچھ چرواہے ہیں، اس میں بادشاہ بھی ہیں، اس میں محصول لینے والے ہیں، اس میں زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگ، کوئی طبیب ہے، کوئی مورخ ہے، کوئی مچھیرا ہے. تو یہ سارے لوگوں کو خدا نے اپنی خدمت کے لیے استعمال کیا، لیکن انہیں تحریر کروانے والی ایک ہی ذات ہے، اور وہ ہے خدا. اس کے الہام کے سبب سے، اس کے پاک روح کی قدرت کے سبب سے، اس پاک روح کی تحریک کے سبب سے ان 40 لوگوں نے اس کلام کو تحریر کیا. تو 40 لوگوں میں 32 لوگوں نے پرانے عہد نامہ میں اور 8 لوگوں نے نئے عہد نامہ کو تحریر کیا. تو کل ملا کر 40 لوگ. اور اس کے ساتھ ہم یہ جانیں کہ یہ پرانے عہد نامہ اور نئے عہد نامہ میں کل 66 کتابوں کے جو ابواب ہیں وہ ہیں 1199، یعنی 1189، اور کل آیات 31102. تو میرے عزیز، بائبل مقدس کی یہ خوبصورت الہامی کتابیں جو ہمارے پاس ہیں اور جو ہماری تربیت کے لیے ہیں، جو خدا نے الہام ہمارے لوگوں کی راست بازی کے لیے بھیجا، اب اس الہام کو سمجھنے کے لیے اور اس الہام کو جاننے کے لیے تھوڑا سا کتابوں کا ہم جائزہ لینا چاہتے ہیں. اگر آپ اپنی بائبل مقدس میں سب سے جو پہلے فہرست لکھی ہوئی ہے، یعنی فہرست کتب و صحائف، یعنی فہرست جو پرانے عہد نامہ کی کتابیں ہیں، ان میں سب سے پہلی کتاب یعنی پیدائش، خروج، اعبار، گنتی اور استثنا، پہلی 5 کتابیں یہ شریعت کی کتابیں کہلاتی ہیں. پرانے عہد نامہ کی پہلی 5 کتابیں شریعت کی کتابیں. اور یاد رکھیے یہ کیوں بتایا جا رہا ہے؟ بتائے جانے کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ بائبل مقدس کے حوالہ جات کو اور بائبل مقدس میں موجود ان واقعات کو پڑھتے ہیں تو یا کوئی بیان کرتا ہے تو آپ کو فوری طور پر سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ واقعہ تاریخی ہے، یہ واقعہ نبوتی ہے، یہ نبوتی بات ہے، یہ شعر پر مشتمل ہے، یہ حکمت پر مشتمل بات ہے، یہ کلیسیا کا کون سا وقت تھا جس پر یہ بات کہی جا رہی ہے. تو آپ کو آسانی سے بائبل مقدس کے اس حصہ میں جا کر یہ باتیں مل سکتی ہیں. تو یاد رکھیے گا پہلی 5 کتابیں جو خدا نے اپنے بندہ موسیٰ سے تحریر کروائیں وہ پیدائش، خروج، احبار، گنتی اور استثنا، یہ شریعت کی کتابیں. اور اس کے بعد اگلی جو 12 کتابیں ہیں وہ اسرائیل کی تاریخ کی کتابیں ہیں، اسرائیلی تاریخ کی کتابیں، جس میں یشوا، قضات، روت، پہلا سموئیل، دوسرا سموئیل، پہلا سلاطین، دوسرا سلاطین، پہلا تواریخ، دوسرا تواریخ، عزرا، نیمیا اور آستر. یہ 12 کتابیں اسرائیل کی تواریخ کی کتابیں ہیں جس میں ان کے تمام واقعات اور معاملات اس میں تحریر شدہ ہیں. آگے جو 5 کتابیں ہیں جس میں ایوب، زبور، امثال، واعظ اور غزل و غزلات، یہ 5 کتابیں یہ نظمیہ کتابیں کہلاتی ہیں اور شعر و شاعری پر اور حکمت پر، عقل و دانش پر معمور باتیں ہیں اس میں موجود. اور اس کے علاوہ آگے یسایہ، یرمیا، نوحہ، حزقییل، دانیل اور اس سے آگے لے کر ملاکی تک، یہ ٹوٹل 17 کتابیں ہیں. لیکن جو 5 کتابیں جن کا ذکر میں نے آپ کے سامنے کیا، یہ 5 کتابیں اور اگلی 12 کتابیں، کل ملا کر 17 کتابیں یہ نبوتی کتابیں ہیں. لیکن پہلی 5 کتابیں یعنی یسایہ، یرمیا، نوحہ، حزقییل اور دانیل، یہ انبیاء اکبر کی کتابیں کہا جاتا ہے کیونکہ ان کی نبوت کا زمانہ طویل تھا.
اس لیے ان کتابوں کو انبیاء اکبر کی کتابیں کہا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد اگلی 12 کتابیں جن میں ہوسیہ، یوئیل، آموس، عبدیہ، یونا، میکا، ناہوم، حبقوق، صفنیہ، حجی، زکریا اور ملاکی، یہ 12 کتابیں، یہ 12 انبیاء اصغر کی کتابیں کہا جاتا ہے انہیں۔ تو ٹوٹل ملا کر یعنی پہلی 5 اور اگلی 12 کتابیں، نبوتی کتابیں 17 ہو گئیں۔ تو یہ تھا پرانا عہد نامہ۔ اب اگر ہم نئے عہد نامہ میں چلیں تو سب سے پہلے متی کی انجیل، اس کے بعد مرکس، لوکا اور یوحنا کی انجیل، یہ چاروں اناجیل اربع، یہ کلیسیا کے لیے خداوند یسوع مسیح کے حالات زندگی اور ان تعلیمات کے متعلق جو خداوند یسوع مسیح نے دیں، یہ وہ کتابیں ہیں۔ اور اس کے بعد آگے ہم چلیں تو رسولوں کے اعمال، نئے عہد نامہ کی واحد تاریخی کتاب، اس میں کلیسیائی تاریخ موجود ہے، کلیسیائی معاملات موجود ہیں۔ اس کے بعد آگے خطوط شروع ہو جاتے ہیں۔ خطوط میں خدا نے اپنے کلیسیاؤں کو اپنے خادموں کے ذریعہ سے، اپنے نبیوں کے ذریعہ سے، رسولوں کے ذریعہ سے اس نے وہ تعلیمات دیں جن کے مطابق کلیسیا کو آگے بڑھنا ہے، جن کے مطابق کلیسیا کی تعمیر ہونی ہے۔ تو یہ خطوط 21 خطوط ہیں، جن میں رومیوں کے نام خط، اس کے بعد کرنتھیوں، دوسرا کرنتھیوں، گلتیوں، افسیوں، فلپیوں، کلسیوں، تھسلنکیوں، دوسرا تھسلنکیوں، تیموتھیس، دوسرا تیموتھیس، تیتس اور فیلیمون کے نام خط اور عبرانیوں کے نام خط۔ یہ جو 17 خطوط ہیں یہ پولس رسول نے لکھے۔ خدا نے پولس رسول کو استعمال کیا تاکہ وہ یہ خطوط کلیسیا کے لیے لکھے۔ اور اس کے بعد یعقوب کا خط، اور پھر پطرس کا پہلا خط، پطرس کا دوسرا خط، یوحنا کا پہلا خط، یوحنا کا دوسرا خط، یوحنا کا تیسرا خط اور یہودا کا خط۔ تو کل ملا کر 21 خطوط ہیں جو خداوند نے اپنی کلیسیا کی تربیت کے لیے اپنے خادموں سے لکھوائے۔ اور اس کے بعد نئے عہد نامہ کی واحد نبوتی کتاب یعنی یوحنا عارف کا مکاشفہ کی کتاب۔ تو اس طرح سے پرانے عہد نامہ کی اور نئے عہد نامہ کی کتابوں کی تقسیم کو سمجھنا ضروری ہے۔ اور اس سے پیشتر کہ ہم بائبل اسٹڈی میں آگے بڑھیں تو ہمیں ان باتوں کا علم ہونا چاہیے۔ اور یاد رکھیے، خدا نے جب ان پرانے عہد نامہ کے 32 اور نئے عہد نامہ کے 8 لوگوں کو جب استعمال کیا ہے تو اس میں حکمت کی اور علم کی اور دانش کی اور سائنس کی، علم حیوانات کیا، علم نباتات کیا، اور اس کے علاوہ انسانی خسائل کیا اور تاریخ کیا اور سائنس کیا، ہر ایک چیز خدا نے اس میں تحریف فرمائی۔ اور خدا نے انسان کی تمام ضروریات کو اور تمام کے تمام معاملات کو اس میں ڈسکس کیا۔ آئیے میرے ساتھ پطرس کا خط دیکھیں۔ پطرس کا دوسرا خط ہے اور اس کا پہلا باب ہے اور اس کی 19ویں آیت۔ اور ہمارے پاس نبیوں کا وہ کلام ہے جو زیادہ معتبر ٹھہرا، اور تم اچھا کرتے ہو جو یہ سمجھ کر اس پر غور کرتے ہو کہ وہ ایک چراغ ہے جو اندھیری جگہ میں روشنی بخشتا ہے جب تک پاؤ نہ پھٹے اور صبح کا ستارہ تمہارے دلوں میں نہ چمکے۔ تو یہ معتبر کلام ہمیں دے دیا گیا تاکہ نبیوں کا یہ معتبر کلام ہماری زندگیوں کو روشن کرے، ہماری زندگیوں میں، ہمارے دلوں میں اس کا نور چمک سکے۔ تو میرے عزیز، اسے جاننا، اس کی تحقیق کرنا، اس پر غور کرنا، یہ سب ہم سب کے لیے باعث برکت ہوگا۔ اور خداوند کے فضل سے ہم یہ سلسلہ جو شروع کر رہے ہیں، جو بائبل اسٹڈی کا سلسلہ ہے، اس میں ہم قدم بقدم آگے بڑھتے جائیں گے اور خداوند کے کلام کی تشریح اور خداوند کے کلام کے متعلق گہری بھید کی باتیں ہم سیکھتے چلے جائیں گے۔ اور جیسے فرمایا گیا ہے کہ اگر تم اس کلام پر غور کرتے ہو تو اچھا کرتے ہو، کیونکہ یہ ایک چراغ ہے جو اندھیری جگہ میں روشنی بخشتا ہے۔ اسی کے ساتھ آپ زبور 119 نکالیں 105 آیت سے۔ تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے۔ یہ کلام ایسا چراغ ہے جو ہماری راہ کو روشن کرتا ہے، ہمارے قدموں کے لیے ایک چراغ ہے، ہمیں بھٹکنے نہیں دیتا۔ تو واحد جو بات ہمارے لیے باعث برکت ہو سکتی ہے وہ یہ کلام ہے۔ کلام سے ہٹ کر کوئی بات، کلام سے ہٹ کر کوئی تعلیم قابل قبول نہیں ہونی چاہیے، بلکہ صرف اور صرف کلام ہونا چاہیے۔ اسی کے ساتھ
اگر آپ 119 زبور اور اس کی 130 آیت دیکھیں تو یوں فرمایا گیا ہے، تیری باتوں کی تشریح نور بخشتی ہے، وہ سادہ دلوں کو عقل مند بناتی ہے۔ جب ہم اس کلام کو سیکھیں گے، جب ہم اس کلام کی تحقیق کریں گے، جب ہم اس پر غور کریں گے، تو خداوند کے علوم اور خداوند کی گہری باتیں اور خداوند کے کلام کی تشریح ہمیں عقل مند بنائے گی، اور خدا سادہ دلوں کو لیتا ہے تاکہ وہ ان کو عقل مند بنا سکے۔ اسی کے ساتھ میرے عزیز، میں اس کلام کے متعلق ایک بڑی ضروری بات کہنا چاہتا ہوں۔ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جب پولس رسول کے خطوں میں سے کوئی بات پڑھی جائے، یا پطرس رسول کا خط پڑھا جائے، یا کسی اور کسی اور کتاب کو میں سے تعلیم لی جائے یا دیکھا جائے، تو لوگ یہ اکثر کہا کرتے ہیں کہ یہ پولس رسول نے فرمایا، یا پولس رسول کی سمجھ کے مطابق یہ بات اس طرح لکھی ہوئی ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، اس لیے کہ پولس یا پطرس یا کوئی بھی اور شاگرد یا کوئی بھی اور رسول یا کوئی بھی اور نبی، وہ اپنی مرضی سے کلام نہیں کر سکتے تھے۔ یہ وہ نہیں ہے جو کلیسیا کو تربیت دے رہے ہیں، بلکہ یہ تو پاک روح ہے جو کلیسیا کو تربیت دے سکتا ہے۔ خداوند اپنے خادموں پر، اپنے نبیوں پر، اپنے رسولوں پر اپنے پاک روح کی قدرت کے وسیلہ سے اپنے کلام کو ان پر منکشف کرتا تھا، اور خدا کے لوگ اس کلام کو اپنے کلیسیا کو یا اس وقت کے لوگوں کو وہ پہنچاتے تھے، جو آج تک ہمارے پاس محفوظ ہے۔ تو میں آپ کے لیے پطرس کا ہی خط ہے، یعنی دوسرا پطرس، اور اس کا پہلا باب ہے، اور اس کی 20ویں آیت آپ کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں۔ اور پہلے یہ جان لو کہ کتاب مقدس کی کسی نبوت کی بات کی تعویل کسی کے ذاتی اختیار پر موقوف نہیں۔ یہ کسی کا ذاتی اختیار نہیں ہے، یہ پولس کا ذاتی اختیار نہیں ہے، یہ پطرس کا ذاتی اختیار نہیں ہے، یہ یہودا کا ذاتی اختیار نہیں ہے، یہ یوحنا کی مرضی نہیں ہے۔ یہ سب کا سب جو الہام ہمارے پاس موجود ہے، یہ تمام کا تمام الہام خدائے پاک کی مرضی کے مطابق ہے۔ اسی لیے لکھا ہے، یہ جان لو کہ کتاب مقدس کی کسی نبوت کی بات کی تعویل کسی کے ذاتی اختیار پر موقوف نہیں، کیونکہ نبوت کی کوئی بات آدمی کی خواہش سے کبھی نہیں ہوئی، بلکہ آدمی روح القدس کی تحریک کے سبب سے خدا کی طرف سے بولتے تھے۔ تو جب ہم ان 66 کتابوں کو پڑھتے ہیں، تو کیا آپ نے کبھی محسوس نہیں کیا کہ یہ 66 کتابیں جو ہیں، لکھنے والے تو 40 مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، لیکن جب ہم اس کی تحریر کو پڑھتے ہیں تو یہ تحریر ہمارے لیے یکساں خدا نے تحریر فرمائی ہے۔ اس لیے کیونکہ مختلف لکھنے والے ہو سکتے ہیں، لیکن لکھوانے والا ایک ہی ہے، اور وہ ہے خدا کا پاک روح۔ تو پاک روح کی تحریک کے سبب سے یہ سب کچھ ہمارے ہاتھوں میں آیا، اور اس سے معتبر اور کوئی چیز ہے نہیں، اس سے معتبر اور کوئی کلام نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ میں چاہتا ہوں کہ یوحنا کی انجیل اور اس کا 5واں باب ہے، ایک آیت وہاں سے پڑھتے ہیں۔ یوحنا کی انجیل اس کا 5 باب ہے اور اس کی 39 آیت پڑھتے ہیں۔ تم کتاب مقدس میں ڈھونڈتے ہو کیونکہ سمجھتے ہو کہ اس میں ہمیشہ کی زندگی تمہیں ملتی ہے، اور یہ وہ ہے جو میری گواہی دیتی ہے۔ یہ کتاب مقدس خداوند یسوع مسیح کی گواہی دیتی ہے، اور خداوند یسوع مسیح نے یوحنا کی انجیل اس کے 17 باب اور 17 آیت میں یوں فرمایا، انہیں سچائی کے وسیلہ سے مقدس کر، تیرا کلام سچائی ہے۔ یہ سچائی ہمیں دے دی گئی تاکہ ہم اس سچائی کے وسیلہ سے پاک اور صاف ہو جائیں، مقدس کیے جائیں۔ میرے عزیز، خداوند کے کلام سے بڑھ کر نہ کوئی اور معتبر چیز ہے، اور نہ ہی کوئی انسان کی تعلیم یا انسان کا بنایا ہوا کوئی طریقہ یا ترتیب اور کسی کو معتبر بنا سکتی ہے، اور نہ ہی وہ کسی کو پاک اور صاف کر سکتی ہے۔ میں چند ایک آیات ہیں آپ کے سامنے اس حوالہ سے پڑھنا چاہتا ہوں، چونکہ انسان کی بنائی ہوئی تعلیمات آج کل کلیسیاؤں میں رائج ہے۔ بہت ساری ایسی تعلیمات، بہت سارے ایسے طریقے جو انسان نے بنائے، تنظیموں نے بنائے، اور مختلف عقائد کے لوگوں نے اپنے لیے تحریر کیے۔ میں ان سب چیزوں سے بڑھ کر آپ کے سامنے خداوند کا کلام لے کر آیا ہوں، اور میں یہ چاہوں گا کہ ہم ہر ایک بات کا طریقہ اور ترتیب کلام میں سے دیکھیں۔ انسان کی بنائی ہوئی باتیں اور انسان کے بنائے ہوئے طریقے خدا کے طریقوں کے مقابلے میں کبھی معتبر نہیں ہو سکتے۔ اسی لیے رومیوں کا خط اس کے 3 باب کی 4 آیت میں یوں مرقوم ہے، خدا سچا ٹھہرے اور ہر ایک آدمی جھوٹا۔ تو خدا کا کلام
خدا کی باتیں، خدا کا الہام، وہ ہمیں مقدس کر سکتا ہے، وہ ہمیں پاک کر سکتا ہے۔ کسی انسان کی بنائی ہوئی عبادت، کسی انسان کا بنایا ہوا طریقہ خدا کے کلام کی اور الہام کی جگہ نہیں لے سکتا۔ آئیے میرے ساتھ ایک اور حوالہ نکالیں، غلطیوں کا خط ہے اور اس کا پہلا باب ہے۔ اور میرے عزیزو، یہ آیات جب میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں تو اس کا مقصد کیا ہے، میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں یہاں پر اس سبق میں ہم سیکھ کیا رہے ہیں کہ خدا کا کلام ہر ایک چیز سے زیادہ معتبر ہے۔ انسان کی معتبر ترین بات بھی خدا کے کلام کی جگہ نہیں لے سکتی۔ اس لیے خدا کا کلام ان باتوں کے بارے میں جو فرماتا ہے، یہ غلطیوں کا خط ہے، اس کا پہلا باب اور اس کی 11ویں آیت۔ یوں فرمایا گیا ہے، اے بھائیو، میں تمہیں جتائے دیتا ہوں کہ جو خوشخبری میں نے سنائی وہ انسان کی سی نہیں، یہ کسی تنظیم نے، کسی عالم نے، کسی گروہ نے یہ تعلیم نہیں دی۔ وہ انسان کی سی نہیں کیونکہ وہ مجھے انسان کی طرف سے نہیں پہنچی اور نہ مجھے سکھائی گئی۔ نہ کسی انسان نے مجھے یہ تعلیم سکھائی، نہ کسی انسان نے یہ تعلیم مجھ تک پہنچائی، بلکہ یسوع مسیح کی طرف سے مجھے اس کا مکاشفہ ہوا۔ اسی کے ساتھ غلطیوں کا خط اور اس کا پہلا باب اور اس کے پہلے باب کی 8ویں آیت پڑھتے ہیں، لکھا ہے، لیکن اگر ہم یا آسمان کا کوئی فرشتہ بھی اس خوشخبری کے سوا جو ہم نے تمہیں سنائی ہے، یہ کہاں سے آئی ہے؟ یہ پاک روح کی تحریک کے سبب سے آئی ہے۔ پولس رسول جب یہ کہتا ہے کہ اس خوشخبری کے سوا جو ہم نے تمہیں سنائی ہے، تو یہ سنائی گئی خوشخبری، ابھی ہم نے دیکھا کہ لوگ روح القدس کی تحریک کے سبب سے بولتے تھے، خدا کی طرف سے بولتے تھے، یہ الہام کی باتیں۔ تو جیسے فرمایا گیا، لیکن اگر ہم یا آسمان کا کوئی فرشتہ بھی اس خوشخبری کے سوا جو ہم نے تمہیں سنائی کوئی اور خوشخبری تمہیں سنائے تو ملعون ہو۔ تو بائبل مقدس میں سے ہٹ کر اگر کوئی تعلیم، کوئی ضابطہ، کوئی طریقہ، کوئی تربیت، کوئی معاملہ آپ تک پہنچائے تو آپ جانیے کہ یہ خدا کی مرضی بھی نہیں ہے اور نہ ہی یہ خدا کا بندہ ہو سکتا ہے۔ یاد رکھیے، خدا اپنے کلام پر برکت نازل کرتا ہے، خدا ایسے لوگوں پر برکت نازل کرتا ہے جو اس کے کلام کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں۔ خدا کبھی انسان کی بنائی ہوئی تعلیمات کو بابرکت نہیں کر سکتا، بلکہ وہ اپنے کلام کو، جو اس کے منہ سے نکلی باتیں ہیں، جو اس کا الہام ہے، وہ اس پر برکت نازل کرتا ہے۔ اسی کے ساتھ آئیے میرے ساتھ تموتھیوس کا خط نکالیں، یعنی دوسرا تموتھیوس اور اس کا 3 باب ہے، اور میں آپ کے لیے 3 باب کی 14ویں اور 15ویں آیت پڑھنا چاہتا ہوں۔ مگر تو ان باتوں پر جو تو نے سیکھی تھیں اور جن کا یقین تجھے دلایا گیا تھا، یہ جان کر قائم رہ کہ تو نے انہیں کن لوگوں سے سیکھا تھا، اور تو بچپن سے ان پاک نوشتوں سے واقف ہے جو تجھے مسیح یسوع پر ایمان لانے سے نجات حاصل کرنے کے لیے دانائی بخش سکتے ہیں۔ تو میرے عزیز، پولس رسول تموتھیوس کو لکھتے ہوئے یہ بیان کرتا ہے، وہ پاک روح کی مرضی کے وسیلہ سے وہ اسے تعلیم دیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ وہ صحیفے اور وہ پاک نوشتے جن سے تم واقف ہو اور جو بچپن سے تمہیں دیے گئے، وہ مسیح یسوع پر ایمان لانے سے تمہیں نجات بخشنے کے لیے کافی ہیں اور وہی تمہیں دانائی بخش سکتے ہیں۔ تو میرے عزیز، یہ کلام جو سچائی کا کلام ہے، جو حقیقت کا کلام ہے، جو یسوع مسیح کی گواہی دیتا ہے، یہ خدا نے مختلف لوگوں سے تو ضرور لکھوایا، لیکن لکھنے والا، اسے تحریر کروانے والا ایک ہی ہے۔ تو میرے عزیز، ہم اس کلام سے بڑھ کر اور اس کلام سے ہٹ کر کسی اور چیز کو نہ تو کبھی معتبر جانیں اور نہ ہی اس پر عمل کریں، بلکہ صرف اور صرف اس کلام پر، کیونکہ یسوع مسیح کے لوگ اور یسوع مسیح کی کلیسیا صرف اور صرف اپنے خداوند کی پاک مرضی کو پورا کر سکتی ہے۔ ایک آخری حوالہ ہے، دیکھیے میرے ساتھ 2 کرنتھیوں اور اس کا 4 باب، اور 4 باب کی میں پہلی آیت سے لے کر 6 آیت تک آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں۔ پس جب ہم پر ایسا رحم ہوا کہ ہمیں یہ خدمت ملی تو ہم ہمت نہیں ہارتے، بلکہ ہم نے شرم کی پوشیدہ باتوں کو ترک کر دیا اور مکاری کی چال نہیں چلتے، نہ خدا کے کلام میں آمیزش کرتے ہیں۔ اب غور طلب باتیں ہیں، نہ خدا کے کلام میں آمیزش کرتے ہیں، بلکہ حق یعنی سچائی ظاہر کر کے
خدا کے روبرو ہر ایک آدمی کے دل میں اپنی نیکی بٹھاتے ہیں، اور اگر ہماری خوشخبری پر پردہ پڑا ہے تو ہلاک ہونے والوں ہی کے واسطے پڑا ہے۔ بہت سارے لوگ جو خدا کے کلام کو نہیں سمجھنا چاہتے، ان کے واسطے اس خوشخبری پر پردہ پڑا ہے، کیونکہ وہ خوشخبری کو سمجھنا نہیں چاہتے، وہ حقیقی بات کو سمجھنا نہیں چاہتے، وہ خدا کے کلام کی سچائیوں کو جاننا نہیں چاہتے۔ تو آگے کیا لکھا ہوا ہے؟ یعنی ان بے ایمانوں کے واسطے جن کی عقلوں کو اس جہان کے خدا نے اندھا کر دیا ہے، تاکہ مسیح جو خدا کی صورت ہے اس کے جلال کی خوشخبری کی روشنی ان پر نہ پڑے۔ تو میرے عزیز، آج اس سیشن کے حوالہ سے میں آپ سے یہی بات کرنا چاہتا ہوں کہ اختتامیہ پر آپ یہ بات اپنے پلے باندھ لیں، ذہن نشین کر لیں کہ خدا کے کلام سے معتبر اور کوئی چیز نہیں ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ اس کلام کو پڑھا جائے، مطالعہ کیا جائے، غور کیا جائے۔ اسی لیے اعمال کی کتاب کے 17ویں باب میں لکھا ہوا ہے، اس کی 11ویں آیت میں، کہ خداوند کے شاگرد روز بروز اس کلام میں سے تحقیق کیا کرتے تھے، وہ روز بروز اس کلام کو جانچا کرتے تھے، اس میں سے تفتیش کیا کرتے تھے، سوچا کرتے تھے، اس پر غور ہوتا تھا، مطالعہ ہوتا تھا۔ یہ کلام ہی ہماری زندگی ہے، اور اسی میں سچائی اور حقیقت چھپی ہوئی ہے، اور نہ تو کہیں سے آپ کو سچائی کی باتیں مل سکتی ہیں، اور نہ تو کہیں سے آپ کو حقیقت کی باتیں مل سکتی ہیں۔ ہاں، انسان کی باتیں وہ آپ کو ظاہری طور پر آپ کو لبھانے والی باتیں مل سکتی ہیں، لیکن خدا کے کلام کی جو حقیقت ہے وہ اسی کتاب میں موجود ہے۔ تو خدا کے کلام یعنی کتاب مقدس کو نہ صرف اسے جانیے، بلکہ اسے حقیقت اور اسے سچائی سمجھیے، اور صرف اسی کلام پر قائم رہیے، اور خداوند کے فضل سے ہم اگلے اسباق میں اور زیادہ اس کلام کی سچائیوں کو جانیں گے اور دیکھیں گے۔ آپ ہمارے لیے دعا گو رہیے، کلام آن لائن کی پوری ٹیم کے لیے دعا گو رہیے۔ آپ کی سکرین پر اس وقت ٹیلی فون نمبرز آ رہے ہیں، اور آپ فیس بک پر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہمارا ای میل ایڈریس یہاں پر موجود ہے، ٹیلی فون نمبر یہاں موجود ہے، ویب سائٹ ہے۔ آپ اس کلام کو ویب سائٹ سے بھی دیکھ سکتے ہیں، اور آپ اپنے گھروں میں فری کورس منگوانے کے لیے آپ ہم سے رابطہ کرتے رہیے، اور دیگر لوگ جو آپ کے قرب و جوار میں ہوں، جو خدا کے کلام کو سمجھنا چاہیں، جو خدا کے کلام کو سیکھنا چاہیں، آپ ان سے بھی کہہ سکتے ہیں، وہ بھی ہم سے رابطہ کریں، وہ بھی اس کلام کو سیکھیں۔ تو یہ کلام جو ہے یہ اسی لیے دیا گیا ہے تاکہ اس کی تحقیق کی جائے، تفتیش کی جائے، اس پر غور کیا جائے۔ اس ویڈیو بائبل اسٹڈی کے ساتھ دیے گئے سوال نامہ کو غور سے دیکھیے، اور اسے مکمل کرنے کے بعد ہمارے پی او باکس کے پتہ پر آپ بھیج سکتے ہیں۔ پتہ یہاں پر موجود ہے۔ خداوند آج کے سیشن کے وسیلہ سے آپ کو کثرت سے برکت دے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔